बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आप देख रहे हैं सिटी 89 न्यूज़ नेटवर्क और मैं हूँ आपका होस्ट ज़ुबैर बासित। अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वल आक़िबतु लिल मुत्तक़ीन वस्सलातु वस्सलामु अला सय्यिदिल अंबिया'i वल मुरसलीन। अम्मा बाद अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। सानी यस्नैनि इज़ हुमा फिल गार। सदक़ल्लाहु मौलानल अज़ीम व सदक़ रसूलुहुन नबियुल करीम व नहनु अला ज़ालिक लमिनश शाहिदीन वश्शाकिरीन वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। इन्नल्लाह व मलाइकतहु युसल्लूना अलन नबी या अय्युहल्लज़ीना आमनू सल्लू अलैहि व सल्लिमू तस्लीमा। अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यिदिना व मौलाना मुहम्मद मादनल जूद वल करम। अस्सलातु वस्सलामु अलैका या रसूलल्लाह व अला आलिका व अस्हाबिका या हबीबल्लाह। हम्दो सलात के बाद मोहतरमुल मकाम उस्ताजुल उलमा खतीब इस्लाम मोहतरम मोहम्मद अनायतुल्लाह खान साहिब, आप मियाँ वाली मोहतरमुल मकाम खतीब ज़ीशान हज़रत अल्लामा मौलाना मोहम्मद अब्दुल गफ़ार साहब मैबलवी दामत बरकातुहुम, मोहतरमुल मकाम हज़रत अल्लामा उस्ताजुल क़ुरा कारी शेर मोहम्मद साहिब, मोहतरमुल मकाम हज़रत अल्लामा मौलाना लतीफ़ शाह साहिब ज़ीद मजदूह, मौलाना मोहम्मद रफ़ीक साहिब, मोहतरमुल मकाम उस्ताजुल फ़ज़ा हाफ़िज़ मोहम्मद लियाकत साहब नक्शबंदी, जुमला उलमा सूफिया बुज़ुर्ग दोस्तों, खूबसूरत जामे महफ़िल पाक, जैसा कि आप सबको पता है कि हमारे मुहिब व मुखलिस हाफिज़ मोहम्मद रशीद साहब के दो साहबजादगान ने कुरान पाक की तालीम मुकम्मल फरमाई है। दुआ करते हैं अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त इनको इस कुरान पाक की तालीम पर अमल करने की तौफीक अता फरमाए, हम सबको कुरान की समझ अता फरमाए और दीन मदीन की समझ अता फरमाए, सहाबा का तरीका अता फरमाए, अहले बैत की मोहब्बत अता फरमाए, औलिया अल्लाह का फैज़ान अता फरमाए। हज़रत गिरामी कदर अज़ीम महफ़िल पाक है। मुझसे पहले आपने मुख्तलिफ उलमा का मुफ्तियान किराम का नातखान हजरात का कलाम भी सुना, गुफ्तगू भी सुनी। अब आखिर में चंद मिनटों के लिए मैं आपकी खिदमत में हाजिर हूँ। जिस तरह मुफ्ती साहब फरमा रहे थे, कुरान पढ़ना पढ़ाना बड़ी फजीलत है। यार कुरान ही ने फैसला कर दिया है, कुरान जिस रात आया है वो रात लैलतुल क़द्र खैरुम मिन अल्फ़ि शहर, 1000 महीने से बेहतर रात है। जिस रात आया है
وہ 1000 مہینے سے بہتر رات ہو گئی، اور جس نبی کی طرف اللہ نے بھیجا ہے اس نبی جیسا اور نبی نہیں ہے۔ معلوم یہ ہوا قرآن فضیلت والی کتاب جس رات میں آئے وہ رات فضیلت والی ہو جائے، اور جس نبی کی طرف آیا ہے وہ سب سے زیادہ فضیلت رکھنے والا نبی ہے۔ تو حضرات کرام قدر، جس سینے میں سما جاتا ہے وہ سینہ بھی عام نہیں رہتا، وہ سینہ بھی فضیلت والا بن جایا کرتا ہے۔ حضرات کرام قدر، اس لیے فرمایا گیا خیرکم من تعلم القرآن وعلمہ، تم میں سے بہتر وہ ہے جو قرآن پڑھے بھی اور پڑھائے بھی۔ حضرات کرام قدر، آپ نے قرآن اور قرآن کی فضیلت پر بہت ساری گفتگو سن چکے ہوں گے، سماعت کر چکے ہوں گے۔ میں نے اس ماہ مبارک کی مناسبت سے ایک آیت کا کچھ حصہ بیان کیا ہے۔ دوستو، یہ وہ آیت ہے جس سے حضرت سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی صحابیت جو ہوتی ہے اس کی دلیل ملتی ہے قرآن سے۔ صدیق اکبر اسی ماہ مبارک میں آپ نے وصال فرمایا۔ صدیق اکبر کسی تعارف کے محتاج نہیں ہے۔ اللہ رب العزت نے حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بڑی فضیلت، بڑی شان، بڑا مقام عطا فرمایا ہے۔ آج دنیا کہتی ہے میرے آقا کا سایہ نہیں تھا، میں بھی کہتا ہوں میرے آقا کا سایہ نہیں تھا، اور کتابیں دلالت کرتی ہیں کہ میرے آقا کا سایہ نہیں تھا، پر یاد رکھو صدیق اکبر میرے آقا علیہ السلام کے ساتھ سائے کی طرح ہے۔ اور حضرات کرام قدر، ان کی فضیلت کا یہ عالم ہے۔ صدیق اکبر ایک دن حضور کی بارگاہ میں حاضر ہوئے، بات چل رہی تھی جنت کی، جنت کے دروازوں کی۔ میرے آقا فرما رہے تھے جنت کے کئی دروازے ہیں، ان میں ایک دروازہ باب الصلاۃ ہے، ایک دروازہ باب الصوم ہے، ایک دروازہ باب الزکوٰۃ ہے، ایک دروازہ باب الحج ہے، اور ایک دروازہ باب الصدقہ ہے۔ اس طرح سرکار گنتے گئے، اور پھر سرکار نے فرمایا جو بندہ نماز پڑھتا ہے اس کو باب الصلاۃ سے آواز آئے گی، جو زکوٰۃ دیتا ہے اس کو باب الزکوٰۃ سے جنت کے اندر بلایا جائے گا، جو نماز پڑھتا ہے اسے باب الصلاۃ سے آواز آئے گی، اسے بلایا جائے گا، جو حج کرتا ہے اسے باب الحج سے بلایا جائے گا، جو صدقہ دیتا ہے اس کو باب الصدقہ سے بلایا جائے گا۔ یہ بات ہو رہی تھی، سرکار نے جب دروازے گن لیے تو سیدنا صدیق اکبر نے عرض کی حضور کوئی ایسا بھی تو ہوگا جس کو سارے دروازوں سے آواز آئے گی، باب الحج سے بھی آئے گی، باب الزکوٰۃ سے بھی آئے گی، باب الصدقہ سے بھی آئے گی، باب الصوم سے بھی آئے گی، باب الصلاۃ سے بھی آئے گی۔ حضرت ابو بکر صدیق نے جب عرض کی تو میرے آقا نے فرمایا اے ابو بکر تو انہی میں سے ہے جن کو سارے دروازوں سے آواز آئے گی، جن کو سارے دروازوں سے آواز آئے گی، ابو بکر تو انہی میں سے ہو۔ حضرات کرام قدر، سیدنا صدیق اکبر کوئی عام نہیں ہے۔ معراج کی رات آئی تو جب بات ہوتی ہے صدیق اکبر کی تو صدیق اکبر تک جب میسج پہنچتا ہے، ابھی سرکار سے ملاقات نہیں ہوئی صدیق اکبر کی، اور جب آ کے کفار پوچھتے ہیں کہ ایک بندہ رات کو جائے اور یہاں سے بیت المقدس اور بیت المقدس سے آسمانوں کی طرف اور آسمانوں سے لامکان تک اور لامکان سے وہاں سے خدا کا دیدار کر کے لوٹے اور پھر یہاں آئے تو کنڈی بھی ہل رہی ہو، پانی
پانی بھی چل رہا ہو، بستر بھی گرم ہو، تو کیا ایسا ہو سکتا ہے؟ سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ جان گئے کہ یہ مجھ سے کیوں پوچھ رہے ہیں، تو سیدنا صدیق اکبر نے کہا اے سوال کرنے والوں، اگر میرے آقا علیہ السلام نے ایسا فرمایا ہے تو یہ ہو سکتا ہے۔ حضرات گرامی قدر، سیدنا صدیق اکبر وہ ہیں جب ہجرت کی رات آتی ہے، سرکار دو عالم علیہ السلام مولا علی کو بلاتے ہیں اور فرماتے ہیں یہ امانتیں ہیں مکہ والوں، یہ میں تجھے دے رہا ہوں، میرے بستر پر سو جانا ہے، اور میں جا رہا ہوں ہجرت کر کے، اس شہر کو مکہ کو چھوڑ کے جا رہا ہوں، اور میرا ہم سفر کوئی اور نہ ہوگا، ابو بکر صدیق میرے ہم سفر ہوں گے۔ اب نکلے نا وہاں سے سرکار دو عالم علیہ السلام، تو سیدنا صدیق اکبر کے دروازے پر پہنچے، اور واقعی جہاں دستک دی، جیسے دستک دی تو سیدنا ابو بکر صدیق باہر حاضر ہوئے۔ سرکار نے فرمایا ابو بکر تیاری کر، آج ہجرت کی رات ہے، ہم نے شہر مکہ کو چھوڑنا ہے اور مدینہ کی طرف ہجرت کر کے جانا ہے۔ سیدنا ابو بکر صدیق نے یہ نہ کہا حضور ٹھہریے میں کپڑے چینج کر کے آتا ہوں، یہ نہ کہا کہ میں جو ہے سامان اٹھا کے آتا ہوں، یہ نہ کہا کہ ہم سفر کر رہے ہیں کوئی زیادہ راہ لے کے آتا ہوں، بلکہ صدیق اکبر نے عرض کی حضور میں تیار ہوں، چلے میں ہجرت کرنے کے لیے آپ کے ساتھ جانے کو تیار ہوں۔ میرے آقا علیہ السلام کے قدم رکے اور پوچھا ابو بکر تجھ کو پتا تھا آج ہجرت کی رات ہے؟ یا رسول اللہ مجھے پتہ نہیں تھا کہ آج ہجرت کی رات ہے۔ کہا پھر تیاری کیسے؟ میں نے تجھے کہا کپڑے اٹھا کے لا، سامان اٹھا کے لا، اور تو کہتا ہے میں تیار بیٹھا ہوں، اگر تجھے خبر نہ تھی تو پھر تیاری کیسے؟ تو سیدنا صدیق اکبر نے عرض کی حضور ایک دن آپ کی زبان اقدس سے سنا تھا ہجرت کی رات جب آئے گی، ہجرت میں کرنے لگوں گا تو میرے ساتھ ابو بکر ہوں گے، ہر رات ابو بکر انتظار کرتا ہے کب وہ رات آئے، کالی کملی والا آئے مجھے ساتھ لے کے جائے، میں تیاری کر کے بیٹھا ہوتا ہوں، آپ کا حکم آئے گا میں حاضر ہو جاؤں گا۔ دوستو حضرات گرامی قدر، یہ ہے سیدنا صدیق اکبر، اور جب سیدنا صدیق اکبر وہاں سے نکلتے ہیں، سرکار دو عالم علیہ السلام کے ساتھ نکلتے ہیں، اب غار میں پہنچتے ہیں، اور جب غار میں پہنچتے ہیں دروازے پر پہنچے، دروازے پر پہنچنے کی دیر ہوتی ہے، سیدنا ابو بکر صدیق حضور کی بارگاہ میں عرض کرتے ہیں یا رسول اللہ آپ یہاں باہر ٹھہریے، میں اندر جا کے پہلے صفائی کرتا ہوں، جب غار میں جگہ صاف ہو جائے گی آپ نے تشریف لے آنی ہے۔ سرکار باہر کھڑے ہوتے ہیں، اور جب باہر کھڑے ہوتے ہیں سرکار دو عالم علیہ السلام سیدنا ابو بکر صدیق جا کے غار کی صفائی کرتے ہیں، اور جب صفائی کر لیتے ہیں تو سرکار کی بارگاہ میں عرض کرتے ہیں یا رسول اللہ آئیں تشریف لائیں، غار کی صفائی میں نے کر دی ہے، آکے جلوہ گر ہو جائیں۔ سرکار اندر تشریف لاتے ہیں، سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہاں بیٹھ جاتے ہیں۔ جو کل کائنات کا اللہ نے جسے مالک بنایا ہے، میرے تمہارے آقا محمد مصطفیٰ آکے اپنا سر انور صدیق اکبر کی جھولی میں رکھتے ہیں، اور جیسے رکھتے ہیں سیدنا صدیق اکبر کو کل کائنات کی دولت مل جاتی ہے۔ حضرات گرامی قدر، سیدنا صدیق اکبر جو ہے وہ ان کی جھولی میں سرکار سر رکھتے ہیں، اور جب سر رکھتے ہیں سرکار آرام فرما ہوتے ہیں تو ادھر اللہ رب العزت کا حکم آتا ہے ثانی یسنین اذ ہما فی الغار، ثانی اور یسنین غار میں تھے، اذ یقول لصاحبی، اس نے اپنے ساتھی سے کہا لا تحزن، پریشان نہ ہو، ان اللہ معنا، اللہ بھی ہمارے ساتھ ہے۔ حضرات گرامی قدر، وہاں ظاہری طور پر کون تھے؟ میرے آقا تھے، ساتھ ابو بکر صدیق تھے، اور اللہ رب العزت فرماتا ہے کہ ثانی اپنے یسنین سے کہتا ہے، ساتھی اپنے دوست سے کہتا ہے کہ اے میرے ساتھی پریشان نہ ہو،
غم نہ کھا، ہم اکیلے نہیں ہیں، ان اللہ معنا، اللہ بھی ساتھ ہے۔ یار یہ آیت بتاتی ہے کہ سیدنا صدیق اکبر مصطفیٰ کے ساتھ ہوں اور مصطفیٰ کی محبت دل میں ہو اور دل میں صدیق اکبر کی محبت ہو تو پھر وہ دل خالی نہیں رہتا۔ ان دونوں کی صرف محبت نہیں ہوتی، وہاں محبت اللہ کی بھی ہوا کرتی ہے۔ جہاں مصطفیٰ بس جائے گا، جہاں ابو بکر صدیق بس جائے، جس دل میں مصطفیٰ کی محبت بس جائے، جس دل میں ابو بکر صدیق کی محبت بس جائے، یار وہاں خدا کی محبت بھی ضرور ہوا کرتی ہے۔ اس لیے اللہ فرماتا ہے ثانی یسنین اذ ہما فی الغار اذ یقول لصاحبہ لا تحزن ان اللہ معنا، اے میرے ساتھی پریشان نہ ہو، اللہ بھی ہمارے ساتھ ہے۔ دوستو یہ آیت ہے جو ہمیں بتاتی ہے کہ صدیق اکبر کی صحابیت قرآن سے ثابت ہے۔ دوستو وہاں رہے صدیق اکبر، مصطفیٰ رہے غار میں، اور جب غار میں رہنے جاتے تو پیچھے سے لوگ ان کو تلاش کرنے کے لیے آئے تو دروازے پر پہنچی جاتے تو کیا کیا؟ اللہ کا حکم تھا، وہاں ایک کبوتر یا فاختہ نے آ کے انڈا دے دیا۔ ایک مکڑا جانتے ہیں نا، گانگا جیسے مکڑا، اس نے آ کے وہاں ایک جالا سا بنا دیا۔ وہ آ کے دیکھے تو کہا اندر تو کوئی داخل نہ ہوا۔ وہاں سے سیدنا صدیق اکبر مصطفیٰ غار میں رہے، 3 دن اور 3 راتیں گزارنے کے بعد مدینہ کی طرف ہجرت کی، اور جب مدینہ کی سرزمین پر پہنچے یار کیا عالم تھا، سارا مدینے والے باہر تھے اور کیا کہہ رہے تھے؟ باہر بچیاں دف لیے کھڑی ہیں، سرکار اونٹنی پر سوار ہیں، اور مدینے میں جب سرکار قدم رکھتے ہیں تو وہ آواز لگاتے ہیں، کیا کہتے ہیں؟ طالع البدر علینا من ثنیۃ الوداع واجب الشکر علینا مادا للہ داعی، ہم پر چاند طلوع ہو گیا، سرکار قدم رکھتے ہیں مدینے میں، سارے مدینے والے باہر نکل آتے ہیں اور عرض کرتے ہیں حضور ہمارے گھر آئیے۔ دوسرا کہتا ہے ہمارے گھر آئیے، تیسرا کہتا ہے ہمارے گھر آئیے، اور سرکار کیا فرماتے ہیں؟ میرے آقا علیہ السلام فرماتے ہیں میں نے اپنی اونٹنی کو مامور من اللہ کے حکم پہ چھوڑ دیا ہے، جس کے دروازے کے سامنے جا کے بیٹھے گی میرا ڈیرا وہیں ہوگا۔ اب مدینے کی گلیوں میں میرے آقا علیہ السلام کی اونٹنی چکر لگا رہی ہے، اور چکر لگاتے لگاتے کہیں اور نہیں بیٹھتی۔ مدینہ میں چند گھر تھے جو ڈبل سٹوری تھے، جن کے نیچے بھی گھر تھا اوپر بھی گھر تھا۔ اونٹنی سفر کرتے کرتے آ کے سیدنا ابو ایوب انصاری کے دروازے کے سامنے بیٹھتی ہے۔ یار کس گھر کے سامنے بیٹھتی جو ڈبل سٹوری تھا، اوپر بھی تھا نیچے بھی تھا؟ سرکار نے وہاں ڈیرا لگانا تھا، لوگوں نے شرق سے غر تک ملاقات کرنے کے لیے آنا تھا۔ اگر اونٹنی ایک پورشن والے یا ایک سٹوری والے یا سنگل سٹوری والے گھر کے سامنے بیٹھ جاتی تو پھر گھر والے کدھر جاتے؟ یار اگر جانور ہو نا، جانور اس کی وہ میرے آقا سے نسبت ہو جائے، اللہ اسے اتنی فراست عطا کر دیتا ہے کہ کس گھر کے سامنے بیٹھنا۔ جانور ہو نا، اس کو علم ہو جاتا ہے، فراست آ جاتی ہے میں نے کدھر بیٹھنا ہے۔ دیکھو نا یار ایک حدیث آپ علماء سے سنتے رہتے ہیں، یہ علماء مولانا عنایت اللہ صاحب، مولانا عبدالغفار صاحب اور قاری شیر محمد صاحب ہمیں نہیں سناتے کہ سرکار ایک سواری پہ سوار ہو کے گزر رہے تھے اور 2 قبروں کے قریب سے گزرے تو قبر والوں کو عذاب ہو رہا تھا، سرکار کی اونٹنی ڈر گئی، سواری ڈر گئی، خچر تھا، جب ڈر گئی تو سرکار نیچے اترے، 2 شاخوں کو کاٹ کے ایک کو ایک قبر پہ رکھ دیا، دوسری کو دوسری قبر پہ رکھ دیا، اور کہا یہ سب چیز ہے ذکر کرتی ہے، جب تک یہ تر رہیں گی قبر والوں کو عذاب نہ ہوگا۔ دوستو وہ تو جانور تھا،
قبر کے قریب سے گزرا تو اس پر ایک جہان کے حالات دوسرے جہان کے میں رہتے ہوئے کیسے منکشف ہو گئے تھے۔ آپ سواری کو نہ دیکھیں، آپ جانور کو نہ دیکھیں، اس کی نسبت کو دیکھیں۔ اس کی نسبت میرے آقا سے ہوئی ہے تو وہ ایک جہان میں رہتے ہوئے دوسرے جہان سے آگاہ ہو گیا ہے دوستو۔ اسی طرح سرکار کی اٹھنی کو یہ سمجھ تھی کہ کس گھر کے سامنے بیٹھنا ہے۔ اگر سنگل سٹوری والے گھر کے سامنے بیٹھتی تو گھر والے کدھر جاتے۔ اب ابو ایوب انصاری کے گھر کے سامنے بیٹھی، وہاں دو پورشن تھے، ایک اوپر تھا ایک نیچے تھا۔ ایک حصے میں گھر والے شفٹ ہو گئے، دوسرے میں مدینے والے نے ڈیرا لگا دیا۔ اب دنیا جب ڈیرا لگ گیا تو دنیا سرکار کو دیکھنے آئی، اور جب دیکھنے آئی نا تو سرکار بیٹھے تھے۔ پہلی ملاقات تھی، سیدنا صدیق اکبر سے بھی پہلی ملاقات تھی، میرے آقا سے بھی پہلی ملاقات تھی۔ لوگ آتے تھے، سمجھ نہیں آتی تھی سرکار کون سے ہیں اور ابو بکر صدیق کون سے ہیں۔ کوئی آ کے سرکار سے پہلے ملتا، کوئی ابو بکر صدیق سے ملتا، سمجھ نہیں آتی تھی ان میں ابو بکر کون ہیں، میرے آقا کون ہیں۔ یار سمجھ کیوں نہیں آتی تھی، اس پہ بھی غور کیجیے دوستو۔ سرکار دو عالم علیہ السلام تو وہ ہیں جن کا سایہ نہیں، اور صدیق اکبر کا تو سایہ تھا۔ سرکار کے جسم عطر پر تو مکھی نہیں بیٹھتی، سرکار کے جسم عطر سے پسینہ آئے تو خوشبو آتی ہے۔ تو لوگوں کو سمجھ کیوں نہیں آ رہی تھی؟ یار بات اتنی سی ہے، 3 دن اور 3 راتیں سیدنا ابو بکر صدیق مصطفیٰ کی صحبت میں رہے۔ مصطفیٰ کا رنگ ایسا تھا، وہ نور ایسا تھا، صدیق اکبر کا چہرہ اس نور میں نہا گیا تھا، اور سمجھ لوگوں کو نہیں آتی تھی ان میں آقا کہاں بیٹھے ہیں، ابو بکر صدیق کہاں بیٹھے ہیں۔ دیکھیں نا آپ ایک واقعہ علماء سے سنتے رہتے ہیں، حضرت سیدنا باقی باللہ صاحب رحمت اللہ تعالیٰ علیہ کا، کہ وہاں انہوں کا ایک غلام تھا، نان بھائی جو روٹیاں پر بناتا تھا، اس نے کہا مجھے باقی باللہ بنا دے۔ آپ نے سینے سے لگا کے چھوڑا، صبح لوگ آئے تو لوگوں کو سمجھ نہیں آتی تھی اس میں روٹیاں پکانے والا کون ہے، تندوری کون ہے اور باقی باللہ کون ہے۔ یار یہ وہ توجہ اتحادی تھی جو مصطفیٰ پاک نے غار میں ابو بکر صدیق پر کی تھی، وہی حضرت سیدنا باقی باللہ نے اپنے اس مرید پر کی تھی۔ اس لیے وہاں ابو بکر صدیق کی سمجھ نہیں آتی تھی، ادھر روٹیاں پکانے والے کی سمجھ۔ اب لوگ آئے سرکار سے ملے، سمجھ نہ آئے ابو بکر کون ہے۔ ابو بکر صدیق نے دیکھا مجھے سرکار کیسا جو ہے لوگ سمجھ رہے ہیں۔ آپ اترے اپنی جگہ سے اور آ کر اپنی قمیض کو اتار دیا، اور اتار کر اس کو پنکھا بنایا، اور پنکھا بنانے کے بعد سرکار پر ہوا دینا شروع کر دی۔ جب ہوا دینا جو شروع کی نا یار، تو سرکار نے اپنی نگاہ فرمائی اور کہا ابو بکر گرمی تو نہیں ہے، تو کیوں ہوا دے رہا ہے؟ مکہ میں گرمی تھی، مدینہ میں تو نہیں ہے گرمی۔ سیدنا ابو بکر صدیق نے عرض کی حضور مجھے پتا ہے گرمی نہیں ہے، پر میں ہوا دے کے لوگوں کو یہ بتا رہا ہوں کہ آقا یہ بیٹھے ہیں، غلام یہ کھڑا ہے۔ ثانی یسنین اذ ہما فی الغار، ثانی نے یسنین سے کہا جب وہ غار میں تھے، لا تحزن پریشان نہ ہو، ان اللہ معانا، اللہ ہمارے ساتھ ہے۔ وہاں سرکار تھے، ابو بکر صدیق تھے، اور خدا فرماتا ہے تم اکیلے نہیں ہو، ان اللہ معانا، اللہ بھی تمہارے ساتھ ہے۔ دوستو حضرات گرامی قدر، میں کیا کیا باتیں بتاؤں سیدنا صدیق اکبر کی، کیا کیا فضیلتیں بتاؤں۔ جب آپ کا وصال ہوتا ہے آپ اپنے بیٹے سے کیا کہتے ہیں؟ میری چارپائی اٹھا کر لے جانا، سرکار کے قدموں کی طرف رکھنا اور اجازت مانگنا کہ حضور آپ کے غار کا ساتھی حاضر ہے، اجازت ہو تو مزار کا بنا دیں۔ آپ کا وصال ہوا، اور جب وصال ہوا آپ کی چارپائی کو اٹھا کے لے گئے اور قدموں کی طرف جو رکھا حضرات گرامی قدر، تو آپ کے بیٹے نے کہا حضور آپ کے غار کا ساتھی حاضر ہے، اجازت ہو تو مزار کا بنا دیں۔ خود بخود دروازہ کھلتا ہے اور آواز آتی ہے اوصل الحبیب الی الحبیب فإن الحبیب الی الحبیب مشتاق، دوست کو دوست سے ملا دو، دوست دوست کا مشتاق ہوا۔ تو حضرات گرامی قدر، سیدنا صدیق اکبر آپ نہیں ہیں، آپ نبیوں کے بعد سب سے اچھے بشر ہیں، اعلیٰ افضل بشر ہیں۔ ایسی شان کسی کو حاصل نہیں ہے۔ جہاں سرکار رہے ساتھ صدیق اکبر رہے۔ واہ صدیق اکبر تیری یاری کو سلام،
مدینے والا مکہ میں ہے تو ابو بکر مکہ میں ہے، مدینے والا مدینہ میں ہے تو صدیق اکبر مدینہ میں ہے، ابو بکر سرکار احد میں گئے تو ابو بکر احد میں گئے، سرکار خندق میں گئے تو ابو بکر خندق میں گئے، سرکار جہاں گئے ابو بکر جہاں گئے وہاں گئے، سرکار غار میں پہنچے ہیں تو ابو بکر غار میں پہنچے ہیں، اور سرکار مزار میں پہنچے ہیں تو ابو بکر پیچھے وہاں بھی مزار میں پہنچے ہیں۔ اس لیے تو کہتے ہیں پانی بھرن سہیلیاں، پانی بھرن سہیلیاں تے رنگا رنگ گھڑے، پانی بھرن سہیلیاں تے رنگا رنگ گھڑے، بھریا اس کا جائے جس کا توڑ چڑھے۔ مکہ سے جاری کی ابتدا ہوتی ہے، بچپن سے جاری کی ابتدا ہوتی ہے، اور انتہا کہاں ہو رہی ہے؟ غار میں جا رہے ہیں، غار سے پھر مزار، اور وہاں مزار میں بھی ہیں، اور جب قیامت کا دن ہوگا اور جنت میں جانے کا وقت ہوگا حضرات کرام قدر، تو صدیق اکبر مصطفیٰ کے ساتھ وہاں جنت میں بھی رب کے فضل کے ساتھ ہوگا۔ دوستو یہ ہے میرے آقا علیہ السلام کی عظمت اور آپ کے اصحاب کی عظمت۔ دعا ہے اللہ رب العزت آپ سب کو علم میں عمل میں برکتیں عطا فرمائے، اور ان کی اولاد کو دین متین کی اور زیادہ سمجھ عطا فرمائے، اور سب کی اولادوں کو دین متین کی سمجھ عطا فرمائے۔ میرا سب کا نا اپنی بارگاہ لا یزال کے اندر قبول فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔